वेलकम बैक। आपको बताएं कि लाहौर में गर्मी बढ़ने पर लेस्को का शॉर्टफॉल भी बढ़ने लगा। शेड्यूल के बरक्स शहर में से 6 से 7 दही इलाकों में 10 से 12 घंटे लोड शेडिंग जारी है। इस बारे में मजीद जानेंगे नुमाइंदा अब तक उस्मान अहमद से, लेकिन अभी हम आपको सुप्रीम कोर्ट के बाहर लिए चलते हैं, जहां पर इस वक्त मुस्लिम लीग नून के रहनुमा दानियाल अजीज मीडिया से बात कर रहे हैं। जो JIT ने माने हैं कि हाँ ये हुआ है, उनका भी जिक्र हुआ और वाज़ेह तौर पर यह बताया गया कि उस सिलसिले में जो एक्शन लिया गया उसकी एक रिपोर्ट पेश कर दी गई है। अटॉर्नी जनरल साहब को कहा गया कि आप ये रिपोर्ट देख लें, और ख्वाजा हारिस जो हमारे वकील हैं उनको भी कहा गया कि आप ये रिपोर्ट देख लें, और उसके बाद मज़ीद अगर इस पर ज़रूरत पड़ी तो आगे चलेंगे। ये बहुत संगीन मामला है और हम बार बार इस चीज़ को उठा रहे हैं, और ये बहुत अहम है इस बात को समझना कि एक ट्रेंड नज़र आ रहा है हमें। ट्रेंड ये नज़र आ रहा है कि मुख्तलिफ किस्म की जो शिकायतें हैं जो हम हक बजानब हैं उनको सामने लाने के, उनका भी आज कोर्ट में जिक्र हुआ, और उनके ऊपर जो हमारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, हमारी तो ख्वाहिश ये थी, उम्मीद ये थी कि वो एड्रेस होंगे, कि ये जो माजी में कुछ कम्युनिकेशंस हुई हैं उनका भी जिक्र हुआ, कि जो व्हाट्सएप कॉल या जो फेस टाइम कॉल के हवाले से, और उनकी नज़र में जो आखिरकार JIT का चुनाव हुआ और फिर जो उसके बाद JIT का रवैया रहा है, जिसमें हमने बार बार ये इसरार किया है कि धमकियां दी जा रही हैं, वादा माफ़ गवाह बनाने का मुख्तलिफ जो लोग पेश हो रहे हैं उनको वर्गलाया जा रहा है, ब्राउ बीटिंग की जा रही है, लोगों को झूठा बोला जा रहा है, उनको ये बोला जा रहा है कि आप यहाँ पर पेश क्यों हैं, इस जलती आग में आप क्यों पाँव रखने आए, ये लफ्ज़ थे। और जब ये इसरार किया गया कि शायद ये कहीं ताख़ीरी बहाने तो नहीं है, तो फिर ख्वाजा हारिस साहब ने बोला कि जी हम इसके बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं और ये गैर कानूनी है कि वीडियो रिकॉर्डिंग बन रही है, लेकिन अगर यही बात है तो चूँकि वो मौजूद है तो उसको मंगवा लिया जाए और देख लिया जाए, तो ये साबित हो जाएगा कि हम गलत कह रहे हैं कि नहीं कह रहे। उसके बाद ऐसे वाक़यात होते चले गए और आज आखिरकार ये मान लिया गया कि हाँ ये जो लीकिंग हुई है और ये चीज़ें हुई हैं ये JIT के साथ मुंसलिक है, ये बताया गया आज। तो आप एक सेकंड जी प्लीज़, तो आप ये इमेजिन कर सकते हैं कि आज फिर हमारे वकील ने यही इसरार किया कि बजाय हम लंबी तारीख रखें, आप काइंडली जल्दी ये चीज़ें सुन लें ताकि इस मामले का कोई अपाह हो, क्योंकि दिन कम में ये गुजरते चले जा रहे हैं। और एक इसके बरक्स जब ये नुकात उठाए जा रहे थे, इसके बरक्स जो पिछली हीयरिंग हुई थी उसमें तो इंतहाई मुतमिन नज़र आ रही थी JIT। वो जो रिपोर्ट दी गई थी उसमें लफ्ज़ ये इस्तेमाल हुए थे कि आप बिल्कुल सही ट्रैक पे चल रहे हैं और हम समझ रहे हैं आपकी बातें, और आप ये ख्याल रखिएगा कि आपके पास टाइम कम है। कोई कंप्लेंट नहीं थी। तो जब भी इंक्वायरी की इब्तिदा होती है तो उस इंक्वायरी का एक प्लान बनाया जाता है, उस प्लान में जो भी ख़तो ख़ताबत आपने करना है, जो जिन हलकों को आपने उसमें शामिल करना होता है, उन तक रसाई का जो प्लान है वो बन जाता है। आप ख़त लिख देते हैं, जैसे कि आपने सुना कि ख़त लिखे गए आपके जो थानी साहब हैं, जैसे कि ख़त लिखे गए मुख्तलिफ लोगों को समन करने के, और ये कि किसी किस्म की शिकायत उस तरफ नहीं थी, बल्कि शिकायत ये थी कि जो नेशनल बैंक के प्रेसिडेंट साहब हैं सईद साहब, उन्होंने कुछ ताख़ीर का हवाला दिया और उनको कहा गया कि तुम 24 घंटे में पेश हो गए, नहीं तो तुम्हें गिरफ़्तार करके पेश किया जाएगा, और वो पेश हो गए। उन्होंने भी एक शिकायती जो उनके साथ रवैया अपनाया गया उसके बारे में उन्होंने वो दाखिल कराया अपने वकीलों को, और वो भी उसी तर्ज का था। सो ये जबकि ये चीज़ें अब मानने में आ रही हैं, तो JIT का ये यकलख्त कहना कि अब तावन का फुकदान है,
یہ ہمیں ابھی تک نہیں پتا کہ انہوں نے کیا لکھا ہے، ہم ضرور دیکھنا چاہیں گے، وہ خفیہ رکھا گیا ہے، جبکہ عدالت میں یہ بتایا گیا تھا پچھلی پیشی پہ کہ کوئی چیز خفیہ نہیں ہے، یہ سامنے آنی چاہیے۔ تو پھر اس پیشی سے پہلے اگر وہ ہمیں مل جاتی، جو کہ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فیصلہ کر لیں کہ آپ کو دینی ہے کہ نہیں اٹارنی جنرل کو، اگر وہ مل جاتی، کیونکہ عدالت میں کھلے عام اعلان ہو گیا تھا کہ کوئی چیز سیکریٹ نہیں ہے، آپ یہ پٹیشن ڈالیں، تو وہ تو 4 روز پہلے یا 3 روز پہلے ڈال گئی تھی، تو اس کو سیل نہ کیا جاتا، آج اٹارنی جنرل صاحب اس کا جواب دے دیتے۔ تو یہ جو بار بار بینچ کی جانب سے اس بات پہ اصرار کیا جا رہا ہے کہ ہم ایک دن بھی آگے اس کو نہیں چلنے دیں گے، یہ 60 دن کے اندر آپ نے مکمل کرنا ہے۔ کہیں ہمیں یہ جے آئی ٹی کے حوالے سے جو باقی شکایات ہیں، کہیں یہ بھی شکایت نہ شامل کرنی پڑ جائے کہ یہ اب چونکہ وہ معاملہ جو ہے جو پہلے جمالی بینچ کے تحت نہیں طے ہو پایا، دوسری جانب کھوسا صاحب کے بینچ کے دوران نہیں طے ہو پایا، اب جے آئی ٹی میں آ گیا ہے۔ اس سے پہلے جو ظفر علی شاہ کیس ہے، آج سے کئی برس پہلے، سن 2001 کی بات کر رہا ہوں، اس میں بھی یہ ایشو تھا، اس میں بھی یہی لکھا گیا تھا کہ آپ اپروپریٹ فورم میں جائیں، اور وہ پورا بینچ تھا اس وقت کی سپریم کورٹ کا۔ تو یہ اس صورت میں جبکہ پینما پیپرز جہاں سے شائع ہوا، انہوں نے خود کہہ دیا کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے، ان کی جو سرخی لگی ہوئی تھی وہ اپریل کے مہینے میں ڈیلیٹ کر دی گئی تھی میرے خط لکھنے پہ، وہ خط بھی موجود ہے، میں دوبارہ آپ لوگوں کو یاد دہانی کے لیے پیش کر دیتا ہوں کل پرسوں، آپ اس کو پڑھ لیں، اس کی اسکرین شاٹس بھی موجود ہیں آئی سی آئی جے کی کہ پرائم منسٹر کا نام نہیں ہے پینما پیپرز میں۔ اور جب آرڈر آیا تو اس میں پینما پیپر سے ہٹ کے جو ہے وہ بہت ایک وائڈ سکوپ، جس کا پہلے پیراگراف میں کوئی واضح ذکر بھی نہیں ہے اسی آرڈر کے۔ تو یہ ہمیں تو یہ واقعتاً ان حرکات کی اور ان شکایات کی نظر کہیں یہ جے آئی ٹی جو ہے یہ کوئی فشنگ ایکسپیڈیشن تو نہیں کر رہی، یا وہ پٹیشنر جو ہے وہ ادھورے رہ گئے ہیں، ان کی پریئر جو ہے وہ اپنی جگہ رہ گئی اور یہ کوئی اور چیز چل نکلی ہے، جس کا اصل جو مدعی تھا اس کی درخواست کے ساتھ وہ جو ربط ہے وہ تو نظر میں نہیں آ رہا۔ تو ہم انتظار میں ہیں کہ وہ رپورٹیں سامنے آئیں اور ہم اس معاملے کو غور سے دیکھیں اور ہم واضح طور پر بیان کر سکیں کہ کون کون قصوروار ہے، جہاں پر ایک جانب قصور مانا جا رہا ہے اور دوسری جانب کاروائی بھی نہیں ہے لیکن اس کے اوپر نکتہ چینی کی جا رہی ہے۔ تو آپ اس میں کیا سمجھ سکتے ہیں؟ یہ ہم بڑی احترام اور عزت سے اپنا حق جو ہے بات کرنے کا اس کو استعمال کر رہے ہیں، کسی کے اوپر الزام نہیں لگا رہے، لیکن حقائق سامنے رکھنا ہمارا کام ہے، وہ ہم آپ کو رکھ رہے ہیں۔ اور یہ جو رپورٹ پڑھ کے اور یہ ساری چیزیں دیکھ کے یقیناً ہم ایک رد عمل سامنے لائیں گے جس میں قوم کو ہم بتائیں گے پہلے دن سے جب جماعت اسلامی کی درخواست 24 اگست کو داخل ہوئی، جو کہ 450 لوگوں پہ مشتمل تھی جتنے تمام پینما پیپرز میں تھے، اور کس طرح سے چلتے 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 8 مہینے کمیشن کی بحث ہوتی رہی، کبھی کہا جاتا تھا کہ ایف آئی اے سے انکوائری کروا لی جائے، کبھی شعیب سڈل کا نام آتا تھا اور نیب کو برا بلا کہا جا رہا تھا عمران خان صاحب کی جانب سے، پھر کوہاٹ جا کے یا مردان انہوں نے جلسے کیے آخری دن، تو پھر انہوں نے کلا بازی کھائی کہ نہیں نیب سے ہی کروا لیں، اور پھر نیب کو یہاں پر جس طرح ایک تنبیہ کی گئی، ایک ڈانٹا گیا اور یہ بھی کہا گیا کہ لفظ یہ تھے بی پریپیئرڈ فار دی کانسیکوینسز، اور اس بات پہ کہ جو لاہور ہائی کورٹ کے ججوں نے فیصلہ دیا تھا اور ریفری جج نے جو فیصلہ دیا تھا اس کے اوپر یہ نیب کو جو اس وقت سے کچھ مہینے پہلے جو خواجہ صاحب چیف جسٹس تھے سپریم کورٹ کے، پورے نیب کو کھنگالا گیا تھا، نیب کی ایڈمنسٹریٹو میٹرز کو، ان کی پروسیکیوشن کو، ان کی کیس لاء کی رفتار کو، ان کے تمام کیسز کو منگوا کر یہاں پر کھنگالا گیا تھا، نیب کی پوری ورکنگ کو جو ہے اثر نو دیکھا گیا تھا اسی سپریم کورٹ کی جانب سے، اور اس وقت ڈائریکشنز دی گئی تھیں کہ یہ جو 150 کیسز ہیں اور یہ جو 29 میگا سکینڈل ہیں ان کے اوپر جو ہے آپ اپنی پروسیکیوشن کو جلدی بنائیں۔ تو اس وقت تو یہ نظر آ رہا تھا کہ، اور یہ حال ہی کی بات ہے ابھی کچھ دن پہلے کی، کہ یہ تو تندرست ہے اور یہ محکمہ جو ہے اب یہ
جو بھی تحقیقات کی تھی سپریم کورٹ اس کے معیار کے مطابقت میں یہ معاملہ چل رہا ہے، لیکن یکلخت پتہ چلا کہ نہیں وہ تو خیر شاید مرا ہوا محکمہ ہے۔ انشاءاللہ ہمیں امید ہے کہ پرسوں کے روز جب سپریم کورٹ نے دوبارہ بلایا ہے تو اس میں اٹارنی جنرل صاحب کو بھی کہا گیا کہ اپنی اس کے مطابق جرا کریں، اور ہم بھی کریں گے، تو انشاءاللہ اس کا معاملے کا اپا ہم سمجھتے ہیں سامنے آ جائے گا۔ نہیں، میں نے تو حقائق بیان کیے، میں نے تو کوئی سخت الفاظ نہیں استعمال کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک منٹ دیکھیں، ایک طرف پرائم منسٹر نواز شریف اور ان کی تینوں جنریشنز ایک دفعہ نہیں، دو دفعہ نہیں، تین دفعہ نہیں، اب چوتھی دفعہ جے آئی ٹی کے سامنے پیش ہو رہی ہے۔ جب ہم آئین اور قانون کا جو ہے خیال کر رہے ہیں پرائم منسٹر صاحب، اور ہم لوگ ہر چیز جو ہے ود پروف اور ٹائم پہ جا کے ڈیٹ کے ساتھ جب بلایا جاتا ہے اس وقت جاتے ہیں، تو اس چیز کو ایک طرف اس کو دیکھا جائے، اور دوسری طرف عمران خان صاحب کو دیکھا جائے جو ایک اشتہاری ہیں، اشتہاری قرار دیے گئے ہیں۔ اینٹی ٹیررزم کورٹ میں ان کے خلاف آرڈر آیا ہوا ہے، یہ الیکشن کمیشن میں کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوئی ہے، فورن فنڈنگ کا کیس ہے، ان کے اوپر جے آئی ٹی کیوں نہیں بنائی جاتی؟ میں یہاں پہ ایک بس بات یہ کروں گا کہ ہم یہ توقع کرتے ہیں کہ اس معاملے کو بالکل پبلک کیا جائے گا۔ جو رپورٹ بھی عدالت میں پیش کی گئی ہے جے آئی ٹی کی طرف سے، اور وہ رپورٹ کے اندر جو بھی جے آئی ٹی کی طرف سے اگر یہ چیز ایڈمٹ ہوئی ہے کہ جو تصویر کا لیکیج ہوا ہے اس میں غلطی جس کی بھی ہے، ہم یہ توقع کریں گے کہ ایڈیشنل اٹارنی جنرل جو ہیں وہ عدالت میں وہ رپورٹ جو ہے وہ سبمٹ کریں، اور اس رپورٹ میں وہ تمام لوگ جو کہ اس میں رسپانسیبل پائے گئے ہیں ان سب لوگوں کے خلاف ایکشن لینا چاہیے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جس طرح سے تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا ہے یہاں پر چمن سعید صاحب کے خلاف، طارق شفیع صاحب کے خلاف، اور جو دھمکیاں دی جا رہی ہیں جے آئی ٹی کی طرف سے، اس کے اوپر بھی ہم یہ توقع کریں گے کہ عدالت جو ہے اس کا بھی نوٹس لے آنے والے وقت میں۔ اور جو ایک نئی سازش کا جال بنا جا رہا ہے محکموں کے خلاف، اور یہ جو ایک الزام میں سمجھتا ہوں کچھ کہنا ابھی قبل از وقت ہوگا جے آئی ٹی کی طرف سے کہ ہمیں دشواریاں آ رہی ہیں، یہ جے آئی ٹی کی نالائکی کا منہ بولتا ثبوت ہے کہ جے آئی ٹی سے پہلے ثبوت نہیں اکٹھے ہوئے پائے، ان کے پاس کوئی ایسا ٹھوس ثبوت یا شواہد نہ آ سکے جس کی بنیاد کے اوپر وہ یہ سزا دے سکتے یا کوئی فیصلہ کر پاتے یا اس تفتیش میں گناہگار یا بے گناہی ثابت کر پاتے، تو پھر انہوں نے اوچھے ہتھ کنڈے اپنائے جو کہ دھمکیوں پہ مبنی تھے۔ جب دھمکیوں والے جو ہتھ کنڈے تھے ان کے وہ بھی ناکام ہو گئے تو پھر تصویر لیک کر دی گئی، اور جب تصویر لیک کے بیچ میں اب یہ میں توقع کروں گا پرسوں انشاءاللہ تعالی یہ سچ سامنے آئے گا کہ یہ تصویر جس طریقے سے لیک کی گئی ہے اس میں کون سے عناصر تھے، تو اس کے بعد یہ بھی بات درست پائی جائے گی کہ اب جے آئی ٹی جو ہے جب اس کو کوئی ثبوت نہیں مل رہا تو انہوں نے باقی ڈپارٹمنٹس پہ یہ الزامات لگانے شروع کر دیے ہیں کہ یہ ہم سے تعاون نہیں کر رہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آج میاں نواز شریف نے آنے والے وقت میں جو ایک مثال قائم کر دی ہے، اس مثال سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ ایک جمہوری اور قانون کو ماننے والا وزیر اعظم ہے، اور وہ بھی اگر چاہتے تو وہ ایک فوجی عامر کی طرح کمر درد کا بہانہ کر سکتے تھے، وہ ایک عدالتی اشتہاری کی طرح، اور یہ جو فورن فنڈنگ والے کیس میں توہین عدالت جس بندے پہ لگی اس کی طرح وہ بھی کہتے کہ میں اس جے آئی ٹی پہ مشکوک ہوں، اس جے آئی ٹی پہ تحفظات ہے وہ پیش نہ ہوتے، لیکن انہوں نے آئین اور قانون کی جو پاکستان کی تاریخ ہے اس میں جو آج مثال رقم کی ہے، مجھے اس بات پہ فخر ہے کہ میں میاں نواز شریف صاحب کا ایک سپاہی ہوں اور میں ان کی جماعت کا ایک رکن ہوں۔ دیکھیں، میں اس بات پہ یہ ضرور کہوں گا کہ کوئی عقل کل نہیں ہوتا، اور یہاں پر ہمیشہ تفتیش کے دوران گیپس رہ جاتے ہیں، اور انہی گیپس کو ایڈریس کرنے کے لیے عدالتیں بنی ہیں۔ اور ہم یہ بات کر رہے ہیں کہ جے آئی ٹی جب ان کے پاس ثبوت نہیں آ رہا، دیکھیں ان کے اوپر جو انہوں نے پیسے پاکستان میں جو کرپشن کا الزام لگا اس کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ اگر اس کا ایک بھی ثبوت ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ جے آئی ٹی صحیح سمت پہ جا رہی ہوگی۔ اگر یہ ثبوت ہی نہیں ہے کہ پاکستان میں کرپشن ہوئی اور پاکستان سے منی لانڈرنگ ہوئی تو آگے والا کیس کس بنیاد پہ کھڑا کریں گے؟ تو یہ وہ بنیادی سوالات تفتیش میں جو سکم ہیں، ہم ان کی بنیاد پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ محض شکوک کی بنیاد کے اوپر
محض ان مفروضوں کے اوپر اگر آپ ایک فیصلہ کر دیں گے تو وہ انتہائی زیادتی ہوگی۔ میں آپ سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں جی، سب سے پہلے باتیں تو بہت ہوئی ہیں، آپ کی یاد دہانی کے لیے ایک اور بھی کیس یہاں پر چل رہا ہے، وہ جہانگیر ترین اور عمران خان کے خلاف چل رہا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں دیکھا ایک ٹویٹ آئی تھی جس میں جمائمہ صاحبہ نے کہا کہ جی میں نے 15 سال پہلے کے جو سارے ریکارڈ ہے وہ یک لخت مجھے کہیں میری پاؤں کی ٹھوکر کو لگی ہے تو وہ ڈبہ کھول کے سامنے آ گیا، مجھے ساری کی ساری مل گئی ہیں۔ اور ایک دن عمران خان کے ٹیلی فون کے بعد، جبکہ یہ کیس جو ہیں یہ اگست سے ریفرنس بنے ہوئے ہیں اسمبلی کے اندر اور وہ چل رہے ہیں، تو یہ ایک مذائقہ خیز بات ہے۔ اور یہ میں آپ کو بتا دوں، آج تک ایک رتی بھر کاغذ جو ہے یا سپریم کورٹ میں اس کیس میں داخل نہیں کروایا گیا۔ یہ جو منی ٹریل کے نعرے ماں بغلے بجانے والے تھے، آج وہ کدھر ہیں ان کے جذبات؟ آج کس ادارے کی پاسداری کر رہے ہیں وہ؟ آج وہ کیا بیچ رہے ہیں؟ تو عمران خان، ہم تمہیں کھلے عام کہتے ہیں، آ کے اپنا جواب دو۔ یہ جے آئی ٹی کے پیچھے چھپنے سے آپ کی دال نہیں گلنی ہے، یہ آپ کو جواب دینا پڑنا ہے۔ اور یہ جو تم نے آگے اپنا پرنس راشد رکھا ہوا ہے جو کبھی کہتا ہے کہ $700 مجھے یہ بھول گئے تھے اور $1000 مجھے بعد میں ملے، قرضہ میں نے پہلے اتار دیا، اور یہ جو زمینیں آپ نے جو ہیں 2015 تک ان کے نام کرتے چلے گئے جبکہ آپ کی طلاق پہلے ہوئی تھی، ان چیزوں کے آپ جواب کیوں نہیں دیتے؟ آپ بھاگ رہے کیوں ہیں؟ اور آج بھی آپ عدالت میں نہیں آئے؟ پہلے تو بڑے شوق سے آپ آگے پاؤں پہ پاؤں رکھتے تھے، آج نفلی دیکھ لی۔ اس لیے تم ایک اشتہاری ہو، تم قانون کے مجرم ہو، جا کے پیش ہو کے اپنی صفائی دو۔ یہ الٹی سیدھی ٹویٹر کرنے سے آپ کا کام نہیں بننا اب۔ اور یہ جو آپ جس کو بھیجتے ہو جہانگیر ترین کو، اس کی باری نیکسٹ ہے، اس کا کیس ابھی پینڈنگ ہے۔ تو یہ جو آپ وکٹیں گراتے چلے جا رہے ہو نا، یہ وکٹیں تمہاری گر رہی ہیں ایک ایک کر کے۔ اور کس میں گر رہی ہیں؟ ٹیکس چوری میں، اثاثے چھپانے میں، کرپشن میں۔ یہ تمہارا شیوا ہے عمران خان، اور تم آ کے جواب دینے کے قابل نہیں ہو۔ اس سے آگے میں تمہیں کیا کہوں؟ کیا میں کہہ سکتا ہوں تمہیں؟ پاکستان کے آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے، اعلیٰ عدلیہ کی تعظیم کے لیے نہ صرف اپنے بچوں کو، اپنی 3 نسلوں کے حساب کو، اور بلکہ اب خود جے آئی ٹی میں جانے کا فیصلہ کیا، یہ اس آئین اور قانون کی عملاً پاسداری کا ثبوت ہے۔ اور جے آئی ٹی کے اوپر تمام تحفظات ہونے کے باوجود، اپنے دونوں بچوں کے نان ریزیڈنٹ ہونے کے باوجود، اپنے مرحوم والد میاں شریف کا اور وہ فیملی بزنس جس سے وزیر اعظم کا کوئی تعلق نہیں، اور جب پینما لیکس آئیں تو اس کے اوپر آئی سی آئی جے کی ویب سائٹ نے خود اپولوجائز کیا کہ وزیر اعظم کا پینما لیکس سے کوئی تعلق نہیں۔ لیکن پھر بھی پاکستان کی عوام کے اعتماد کے لیے، جنہوں نے وزیر اعظم پر اعتماد کر کے ان کو تیسری دفعہ منتخب وزیر اعظم بنایا، اس کے لیے جے آئی ٹی میں جانے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی یاد دلانا چاہتی ہوں، جو پوری قوم کو معلوم ہے، کہ جب بھی اعلیٰ عدلیہ کی قدر و قیمت میں، اعلیٰ عدلیہ کی تعظیم میں اور اعلیٰ عدلیہ کی آئینی حیثیت کو جب بھی کسی نے پی سی او، ایل ایف او یا ڈوگر کوٹ کے ذریعے چھیننے کی کوشش کی، تو وزیر اعظم محمد نواز شریف نے حکومت میں رہتے ہوئے نہیں، وفاقی حکومت چھوڑ کے، پنجاب میں گورنر راج لگوا کے، ڈوگر کوٹ سے تا عمر نااہل ہو کر اعلیٰ عدلیہ کی قدر و قیمت اور تعظیم کے لیے نہتے لانگ مارچ کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہنا چاہتی ہوں کہ وزیر اعظم محمد نواز شریف نے اپنی اہلیت کے لیے نہیں، وزارت عظمیٰ کے لیے نہیں، وفاق میں دوبارہ اپنی حکومت بنانے کے لیے نہیں، بلکہ اعلیٰ عدلیہ کے اس رتبے، تعظیم اور قدر و قیمت کو بحال کرنے کے لیے پوری قوم کے ساتھ سڑکوں پر نکلے۔
और आज फिर आप सब ने देखा कि समन बाद में आया और वज़ीर आज़म ने जाने का फ़ैसला पहले किया, क्योंकि वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने जब सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा कि पैनामा लीक्स के ऊपर कोई JIT या कमीशन बना दिया जाए, तो उन्होंने उसी दिन इस फैसले को यकीनी बनाया कि जब भी आला अदलिया शरीफ फैमिली को, वज़ीर आज़म के बच्चों को सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान के आइन और कानून के मुताबिक बुलाएगी तो वो जाएंगे। और यही वो पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी है जिस पे वज़ीर आज़म पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून यकीन रखती है। लेकिन माजी में आपने देखा, कभी किसी को कमर दर्द, कभी किसी को दिल की तकलीफ, कभी सिक्योरिटी का बहाना और कभी दिमागी तवाज़ुन ठीक ना होने का सर्टिफिकेट जमा कराया। लेकिन मौजूदा तीसरी दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म जुमेरात को पाकिस्तान की अवाम के एतमाद के लिए पाकिस्तान के आइन और कानून की हुक्मरानी और पासदारी के लिए JIT जा रहे हैं। और इसके साथ साथ उन्होंने आखिर में मैं ये भी कहना चाहूँगी कि आज मुझे फ़ख्र है कि पाकिस्तान का वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ, जिसने हमेशा पाकिस्तान के आइन और कानून की पासदारी की, और मुझे आज पाकिस्तान में एक जमहूरी वज़ीर आज़म और पाकिस्तान के अंदर मुस्तहकम होने वाली जमहूरियत पे भी फ़ख्र है। और ये तमाम पाकिस्तानियों के लिए एक ऐसी नवीद है जिस पे आज हर पाकिस्तानी का सर फ़ख्र से बुलंद है। और वो लोग जो सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए, क्योंकि कौम के सामने आने का तो उनको किसी तरह भी उनके अंदर हौसला नहीं है, वो सोशल मीडिया पे एक कमरे में बैठकर सरकारी खर्चे के ऊपर पहाड़ों पर चढ़कर ट्वीट करते हैं और कहते हैं कि मैंने वज़ीर आज़म को सुप्रीम कोर्ट में और सुप्रीम कोर्ट के आगे पेश होने पर मजबूर किया। आप खुद तो इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत से मफरूर हैं, इलेक्शन कमीशन सुप्रीम कोर्ट से फरार हासिल की हुई है। और इमरान खान साहब, मैं आपको कह देना चाहती हूँ एक दफ़ा फिर कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने जब सुप्रीम कोर्ट को ये ख़त लिखा था कि कमीशन और JIT बना दिया जाए, और आज उसी JIT के सामने वज़ीर आज़म जा रहे हैं, तो ये सिर्फ़ एक वजह से है कि पाकिस्तान की आवाम ने वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ को 3 दफ़ा मुंतखब वज़ीर आज़म बनाया है और उनके एतमाद के लिए जा रहे हैं। लेकिन 2018 में जो पाकिस्तान की आवाम आपके झूठे इल्ज़ामात और आपके झूठों की वजह से, अदारों को तज़हीक करने की वजह से, आईनी अदारों को गाली देने की वजह से जो आपके साथ करेगी, तो आप उन्हीं बनाई हुई सड़कों के ऊपर जो वज़ीर आज़म मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने बनाई हैं, आप कहेंगे याद माजी अज़ाब है या रब, छीन ले मुझसे हाफिज़ा मेरा। बहुत शुक्रिया। एक मिनट, आप जानते हैं और मीडिया पर, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर लोग कल से कह रहे हैं कि वज़ीर आज़म नवाज़ शरीफ एक और तारीख रकम करने जा रहे हैं। बिल्कुल वो तारीख रकम करने जा रहे हैं, और यहाँ पर मिसाल दी जाती थी हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की। मिसाल देना आसान, लेकिन हक में वक़्त होते हुए इस सुन्नत पर अमल करना काबिल तारीफ़ नहीं, ये बहुत मुश्किल भी हुआ करता है। नवाज़ शरीफ ने वो करके दिखाया है। और वो जो ये मिसाल दिया करते थे, बार बार हर तकरीर में कहते थे, हज़रत उमर की रज़ी अल्लाह ताला अन्हो की मिसाल देते थे, वो कहाँ हैं?
وہ تو اپنے آپ کو قانون کے سامنے پیش نہیں کرتے, وہ قانون کے بھگوڑے ہیں. اور میں اسی سے کہوں گا, باتیں کرنا بہت آسان ہے, آپ صرف اشتہاری نہیں ہیں, آپ سمجھتے ہیں کہ آپ قانون سے بالاتر ہیں. اور سپریم کورٹ آف پاکستان, جس پر پورے پاکستان کی نظریں لگے ہوئی ہیں, ان سے ہم بھی استدعا کرتے ہیں عزت سے, احترام سے, کہ مائی لارڈ, ایک طرف قانون کی پاسداری, دوسری طرف قانون کا اشتہاری. مائی لارڈ, قانون کیا ایک جیسا نہیں ہونا چاہیے سب کے لیے؟ کیا عملداری, پاسداری سب کے لیے ایک جیسی ممکن نہیں کرنی چاہیے؟ اور ہمیں بہت لوگوں نے سمجھایا تھا, تجزیہ نگاروں نے, سمجھدار لوگوں نے, کہ اپنا دور حکومت گزاریں, سی پیک نہ بنائیں, مشرف کو کٹہرے میں نہ لائیں, آپ کو قیمت دینا پڑے گی. مگر نواز شریف بلا خوف پاکستان کو قانون کی حکمرانی کے لیے, اس سسٹم کے لیے, پاکستان کو خوشحال بنانے کے لیے اس نے سی پیک بنایا. اسی نواز شریف کو ایٹمی دھماکے کی سزا ملی. یہ بھی سزا لوگ کے کہتے ہیں اسے مل رہی ہے. اگر سی پیک بناؤ گے, مشرف کو کٹہرے میں لاؤ گے, تو پھر اس طرح کے معاملات تو تمہیں فیس کرنے پڑیں گے. مگر ہم کریں گے, اور خوش دلی سے کریں گے. سی پیک بھی بنائیں گے, قانون کی عملداری بھی یقینی بنائیں گے. اور یہ بار بار بہت سارے سوالات جو ہیں وہ پہلے سے اٹھ رہے ہیں. سپریم کورٹ آف پاکستان سے لوگ ان کی طرف دیکھ رہے ہیں اور پوچھ رہے ہیں کہ مائی لارڈ, جے آئی ٹی سپریم کورٹ کے حکم پر بنی یا واٹس ایپ کال پہ بنی؟ مائی لارڈ, جو تصویر لیک ہونے کی تحقیقات نہ کر سکے وہ باقی کیا تحقیقات کریں گے؟ اور مائی لارڈ, یہ کیس تو 4 فلیٹوں کا تھا, یہ 40 سال پر کیسے پھیل گیا؟ یہ 40 خاندانوں پر کیسے پھیل گیا؟ کیا کوئی قانون کا غلط استعمال تو نہیں کر رہا؟ پاناما پیپرز میں تو 4 فلیٹوں کا کیس تھا, پھر یہ 40 سال کا ہوا, اب یہ 40 خاندانوں تک چلا گیا. مائی لارڈ, انصاف کے لیے آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں, اور یہ سوالات وہ جے آئی ٹی کے متعلق ہوں, وہ انصاف سے متعلق ہوں. اور اب کہا جا رہا ہے کہ ریکارڈ ٹیمپر ہے, ریکارڈ مل نہیں رہا. ہم نے تو اب سے پہلے کہا تھا, ہم نے تو عرض کی تھی, ہماری سنی نہیں گئی کہ یہ ریکارڈ مشرف کے پاس رہا, یہ ریکارڈ نیب کے پاس رہا, یہ ریکارڈ ہمیں نہیں ملا. یہ ریکارڈ کئی سال تک وہ ہمارا اٹھا کر لے کر گئے. آج آپ کو ان باتوں پہ یقین آ رہا ہے, اور یہ ریکارڈ کی ٹیمپرنگ کا کوئی بہانہ تو نہیں, کیونکہ سب سے پہلے دیکھا یہ کہ شاید کوئی اس میں مل جائے, جب نہیں ملا پھر کہا وعدہ معاف گواہ بنو, بیان حلفی واپس لو, زور زبردستی ہوئی. جب وہ بھی نہ چلا تو کیا یہ کوئی بہانہ تو نہیں بنا رہے؟ کیونکہ جب تک کوئی چیز ہو نا, اس وقت تک اسے ڈھونڈا نہیں جا سکتا. ہم انصاف کی خاطر اور وزیر اعظم اس قانون کی پاسداری کو عملی شکل دینے جمعرات کو ایک اور تاریخ رقم کریں گے. مگر انشاءاللہ تعالی انصاف ہو کر رہے گا, لوگوں کو پتہ چلے گا کہ یہ کیس قانونی نہیں تھا, یہ سیاسی ہے, یہ احتساب نہیں. پٹیشنر اقتدار چاہتے ہیں, اور ایک اشتہاری جو ہر عدالت کا اشتہاری ہو, اس کے لیے قانون بھی اسی طرح اس پر عمل ہونا چاہیے جیسے دوسروں کے لیے. آؤ جی چلو بولیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پی ٹی آئی 2013 میں ہاری نہیں, لیکن 2018 کے الیکشن سے خوف زدہ ہو کر ہر عدالتی پیشی سے اپنی جیت نکالنے کی کوشش کرتی ہے.
2013 کے اندر جو مینڈیٹ ملا پہلے اس کا تو حساب دیں کہ آپ نے کس طرح اس کی دھجیاں اکھاڑی۔ میرے دوستو میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ وزیر اعظم نے عدلیہ کی تعلیم GIT کے سامنے پیش ہونے کا فیصلہ کیا۔ مریم اورنگزیب کا یہ کہنا ہے۔ مسلم لیگ نون کے رہنماؤں کی جانب سے اس وقت پریس کانفرنس کی جا رہی ہے۔